रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक मक्का मुकर्रमा में 9 रबीउल अव्वल सुना नबीयो आमुल फील यौम बरोज़ पीर मुताबिक 22 अप्रैल 571 सुबह के वक्त हुई है। इब्न साद की रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम की महल रोशन हो गई। इमाम अहमद ने हज़रत अरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु से भी इसी मज़मून की एक रवायत नकल फरमाई। बैकी की रवायत में है, विलादत के वक्त बाज़ वाक़ियात नबूवत के पेश खेमे के तौर पर ज़हूर पजीर हुए, यानी कि 14 कंगूरे गिर गए, मजूस का आतिश कुदा ठंडा हो गया, बहिरा सादा खुश्क हो गया और इसके गर्जे मनहदम हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस भी सरोज़ामानी में आँख खोली और जिस माहौल में तरबियत पाई, कुरान करीम के आयत अलम यजदका यतीमन फआवा इस पर शाहिद है। पैदाइश से कबल ही वालिद की शफकत से महरूम हो जाना और 6 साल की कम उम्री में भी बहालत सफ़र वालिदा मुहतरमा का फौत हो जाना और फिर 8 साल की उम्र में शफीक दादा का भी इंतकाल कर जाना, लम्हा ब लम्हा इसी तरह दुनियावी आसरों की जुदाई ने एक नौज़ायदा क्लब पर क्या असरात छोड़े, इनका मुताला बसीरत अफरोज होगा। सैकड़ों यतीम बच्चे माँ बाप के साए से महरूमी के बना पर नामुकम्मल तरबियत पाते हैं और हज़ारों माँ बाप के बेजालात प्यार से ही खराब हो जाते हैं। अच्छी तरबियत के लिए माँ बाप का वजूद इस कदर अहम नहीं जिस कदर खुद बच्चे की फितरी सकावत और सआदत अहम है। खारजी माहौल अपने असरात डाले बगैर नहीं रह सकते, लेकिन ये असरात क्या रंग पकड़ते हैं और माहौल की कौन सी ताबीर कबूल करते हैं, इसका दारो मिदार बड़ी हद तक बच्चे की जबली फितरत पर होता है या इस रहबरी पर जो इंसानी फितरत को लम्हा ब लम्हा कुदरत से हासिल होती है। आयत मुबारका में मादी पुश्त पनाही से कतई नज़र तरबियत के इस रहबरी की तरफ भी इशारा किया गया है जो रब कायनात ने इस दुर्र यतीम के मुतालिक अपनी ज़ात खास से वाबस्ता फरमाई। विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा ने अब्दुल मतलब के पास खोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शादां फरहां तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, इसका शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद तजवीज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने 3 दिन तक दूध पिलाया। फिर छच्चा अबू लहब ने अपनी लोंडी सोबिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए भेज दिया। सोबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई महीने दूध पिलाती रही। 2 साल कब इसी सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दूध पिलाया। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली देहाती औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि इनके जिस्म ताकतवर और अहसाब मजबूत हों और अपने गहवाराही से खालिस और ठोस अरबी ज़बान सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले किया। ये कबीला बनी साद बिन बकर के एक खातून थी। इनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़ा और कुनियत अबू कबशा थी और वो भी कबीला बनी साद से ताल्लुक़ रखती थी। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात के ऐसे मनाज़िर देखे कि वो सरापा हैरत ज़दा रह गईं। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफिले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे। कहत ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बखुदा इससे एक कतरा दूध न निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर बलक रहा था कि हम रात भर सो नहीं सके थे और ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था और ना ऊँटनी इसके खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमजोरी और दबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए।
پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کی دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میری ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی کوئی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لے ہی بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا اس کے تن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی تحفہ ہے۔ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنے اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ دیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہ گدھی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگی، اے ابو زید کی بیٹی ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ہمارا علاقہ روئے زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ ہوتا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 40 سال حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ان کے خاوند حارث کھنوں پر اور ان کی بیٹی شیما کے ساتھ کھیل کود میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا کے بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیما کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ اہل عرب میں بنو حوازن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی اپنے والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز برقع لیے پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفہ شوہر کی یاد و خواہ میں یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ متوفی شوہر کی یاد و خواہ میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابھی اس نئے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابو پہنچ کر رحلت کر گئی۔ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اس ایک نیاز زخم لگا تھا۔
اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو خرید دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رکعت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رکعت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی صحرا میں لا کھڑا کیا۔ عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں مکہ میں انتقال ہو گیا۔ دادا وفات کے وقت اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے، ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کا صرف ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا۔ بعد میں انہی سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بال ترتیب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھ لیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی لٹی ہوئی ممتا ہی نہیں باپ کا پیار بھی مل گیا اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی بھی۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حدود نہایت واضح تھی۔ متوسط الحال ابو طالب کا مختصر گھرانہ، چچا کا محبت بھرا سلوک، چچی کا ماں کا سا پیار اور اپنے سے چند سال کم عمر ننھا طالب اکیلے دن بھر بکریوں کی رکھوالی، جنگل میں انہیں چراتے رہنا، جڑ بیری کے بیر کھانا اور اونٹوں کے مہار پکڑنا، بکری کے بچوں سے پیار کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دینا۔ اس عمر میں اور اس ماحول میں اس کے سوا اور کیا مشاغل ہو سکتے تھے۔ روئے مبارک سے فیضان بارہ کے مطلب ابن عساکر نے جہینیہ بن حرفتہ سے روایت کی ہے کہ جب وہ مکہ آئے تو قریش کے لوگ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے فاقے کے ضد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ بچہ انتہائی پرنور معلوم ہوتا تھا، اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پیٹ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم عمری ہی میں اثر ڈالا ہوگا اور زندگی کو خوش باشی اور لاابالی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں ہی چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جانے کے مشتاق نظر آتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ حلیم چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹالتے؟ کم عمری کے باوجود طویل سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر میں نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر تھا۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کی رومی مقبول ذات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک شخص، ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے رک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنے کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔
اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہ یہیں وہاں نہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ قریش تمام تجارت پیشہ تھے۔ بنو فہر کا نام قریش اسی پیشے کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا۔ مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، برتن، اسلحہ، سونا چاندی وغیرہ درآمد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا سامان لے کر قافلوں کی شکل میں نکلتے، کبھی شام کا رخ کرتے اور کبھی یمن کا۔ اپنا سامان ضرورت کی چیزیں خریدتے اور 2-3 ماہ کے عرصے میں گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ دنیا کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مری ہی میں اس میں شرکت فرمائی، جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے، قریش اور بنو حوازن میں جنگ جڑ گئی، جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے، جس کا آغاز بنو کنانہ اور بنو حوازن کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ حقاز کے بازار میں ماہ حرام نے بنو کنانہ کے ایک شخص اور شراز نے بنو حوازن کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو حوازن بنو کنانہ پر حملہ آور ہوئے۔ بنو کنانہ نے اپنے حلیف قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش بنو کنانہ کی مدد کے لیے پہنچے تو بنو حوازن نے قریش کو مار بھگایا اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ قریش کے تمام گھرانوں کے اکابر اس جنگ میں شریک تھے۔ بنی مخزوم حشام بن مغیرہ کی سرگردگی میں اور آل ہاشم زبیر بن عبد المطلب کے ماتحتی میں لڑ رہے تھے۔ قریش اور کنانہ کا سالار اعظم حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چھتر زبیر، عباس، حمزہ، ابو طالب اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی حصہ کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو وہ تیر دیتا جاتا تھا دشمنوں کی جانب سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں عملی حصہ لینے کا موقع اس وقت آیا جب حرب فجار کے تباہ کن اثرات دیکھ کر حمایدین مکہ نے جنگ حلف الفضول کی بنیاد ڈالی۔ ہاشم زبیرہ اور تیم کے خاندان عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے، جو سب سے معمر تھے۔ زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے تحریک پر سب نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو مظلوم کی حمایت کرے گا اور مکہ میں کسی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کے باوجود اس معاہدے میں پیش تھے اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے ایک کے اور سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کے روح حیثیت کے تحت سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھے۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اس معاہدے کے لیے قبائل جمع ہو گئے اور پہلے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔